मिनातुन्निसा के तमाम देखने वाले नाजरीन को मसीह खुदावंद में सलाम पेश करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ नाजरीन की एक बार फिर से आपके दरमियान मौजूद है खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, जो हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तरबियत के लिए और बहुत सारी बातों को सीखने का वसीला बनेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके उन तमाम आगाह करने वाले मैसेजेस के लिए, अप्रिशिएट करने वाले मैसेजेस के लिए और इस्लाह करने वाले मैसेजेस के लिए जो आप हमें करते हैं। और आज भी उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद भी आप हमें अपनी इस्लाह से या हमारी इस्लाह के लिए आप ज़रूर वक्त निकालेंगे और हमें आगाह करेंगे कि हमें और किन चीज़ों को दुरुस्त करने की या बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है या आप चाहते हैं कि इन बातों को हम अपने प्रोग्राम में शेयर करें, तो ज़रूर हमें आगाह करें, हम मुंतज़िर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले सिस्टर डोलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप हमारे दरमियान फिर से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और मैं भी खुश हूँ कि खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया है कि हम एक नए टॉपिक पर सीख सकें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज हम बहुत नॉर्मल रूटीन के हिसाब से बात करेंगे, जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी है, जो हमारी फैमिली गैदरिंग होती है, या आप इसको अपने कलीसियाई तौर पर भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा कलीसिया भी जो है वो ख़ानदान के तौर पर होती है। तो हम इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं, मगर बहुत सारी, मैं समझती हूँ, कुछ क्रिटिकल बातें भी होंगी और कुछ सख्त बातें भी हो सकती हैं। तो इसे सुनने की और इसे अपनी रूह में जज़्ब करने की कोशिश करें, ताकि हम इन बातों को सुनकर, सीख कर अमल कर सकें। टॉपिक कुछ यूँ है कि ख़ानदानी ज़िंदगी को बिखेरने वाली आज़माइशें। नाज़रीन, अगर हम इसको थोड़े सख्त अल्फाज में कहें तो इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि आस्तीन के सांप। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसको भी थोड़ा-सा बयान कीजिएगा कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी का सबब बनते हैं? इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है कि ऐसी आजमाइशें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ूफ़-पज़ीर हो रही होती हैं और बाज़ औक़ात आप उन्हें इग्नोर कर रहे होते हो, और इसी सबब से इसे आस्तीन के साँप, यानी कि आपकी आस्तीन में हैं और आप उसको कैरी भी कर रहे हो, उससे डसे भी जा रहे हो, उससे मुतासर भी हो रहे हो, लेकिन आप उसको अपनी ज़िंदगी से अलहदा नहीं कर रहे। तो बहुत सारे अवामिल हैं जो इंसान की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी का सबब बन सकते हैं या बनते हैं, लेकिन चंद एक पर हम गौर करेंगे। और क्योंकि एक फ़ास्ट ट्रैक लाइफ़स्टाइल है, 24 घंटे जो है वो फ़ास्ट फ़ूड है, फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल है, 4G है। तो आप देखें कि जब हम दुनिया में बात करते हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो फ़ास्ट चाहिए, ठीक है? हमें खाना चाहिए तो हमें 24/7 पूरे 24 घंटों में हर बंदा जो है वो किसी भी टाइम जाकर जो है वो फ़ास्ट फ़ूड का मील अवेल कर सकता है। हमें नेटवर्क चाहिए तो वो जो है वो 4G चाहिए। हमें अगर कंप्यूटर्स चाहिए तो वो हमें जो है मतलब हर वो एक्सेसरी जो हमारे पास है, जिसको हम अवेल करते रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, तो वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जा रही है। तो इसका जो पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में बढ़ते ही जा रहे हैं, और आप कह लो कि हम बहुत सारे टास्क को अपने ऊपर जो है वो लादते ही जा रहे हैं, वो है मटीरियलिस्टिक होना। जब इंसान, ख्वाह मर्द हो ख्वाह औरत हो, पैसों के लालच में या चीज़ों के लालच में दौड़ धूप में लग जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करे या ज़्यादा से ज़्यादा जमा करे, वो अपनी कोठरियों में सेव करे, वो अपने लिए इकट्ठा करे, तो ये एक पहली जो है फैक्टर है जो मटीरियलिस्टिक होना है, कि इंसान जो है एक दौड़ धूप का शिकार हो जाता है। इंसान जो है एक आप कह लें कि एक रेस है जिसमें वो लग जाता है कि और ज़्यादा। ये ऐसे ही है कि वो सैटिस्फाई नहीं होता, और खौफनाक हालत है कि ईमानदार भी जो है वो इसका शिकार हैं। ईमानदार भी जो है बाज़ औक़ात जो है वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनका ख़ानदान जो है एक शिराज़े की मानंद जो है वो बिखर हुँ। जाता है। और तवज्जो ना देने के सबब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुतासर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात स्पाउस
میاں بیوی متاثر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بہت دیر سے آتی ہے جن چیزوں پر ہمیں بر وقت کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ چیزوں کا لالچ، حد سے زیادہ دوڑ دھوپ میں بھاگتے رہنا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے، اور انہی چیزوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہنا۔ تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ایک ایماندار کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اس کا تعقب کر رہی ہیں۔ بعض اوقات ان کے پیچھے جو ہے تاریکی کی قوتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مصروف ترین بنا دیتی ہیں۔ اگر ہم عہد عتیق میں غور کریں تو موسیٰ جو ہے جب موسیٰ کا ٹائم فریم تھا تو اس ٹائم فریم میں مصری لوگ جو ہے وہ اسرائیلیوں سے محنت اور مشقت کراتے تھے، اور جب موسیٰ نے جو ہے یہ عرض کی کہ جو ہے ان کو چھوڑ دے تاکہ یہ عبادت کے لیے جائیں، تو فرعون نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کے کام کو اور بڑھا دو تاکہ ان کا خیال جو ہے وہ عبادت سے ہٹ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے خیالات جو ہے وہ کام کی طرف لگ جاتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے عبادت سے بھی ہٹ جاتا ہے، ہمارا دھیان بہت ساری اسپرچل چیزوں سے ہٹ کر جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور نئے عہد نامے میں ایک واقعہ ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی کہتا ہے میری جان کھا پی اور سیر ہو، اور جب وہ بہت سارا جمع کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بابت لکھا ہے کہ اے نادان شخص، اسی دن جو ہے اگر تیری جان طلب کر لی جائے then you have nothing، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے ہم نے اپنی جان کے لیے کام نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی اسپرچول لائف کے لیے کام نہیں کیا، اور ہم نے اس دنیا کو ہی جو ہے وہ آخر سمجھ لیا، تو ہم بہت سارے نقصانات اٹھا سکتے ہیں۔ تو مصروفیت میں پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے مٹیریلسٹک ہونا۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، اپنی بات چیت سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرفیکشن کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اور پرفیکشن آپ کسی جاب پہ ورک پلیس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیڈیکیشن سے کام کریں، ایسا کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تو تعریف بھی جو ہے وہ ایک طرح کا ایک کہہ لیں پھندا ہے، یا ایک طرح کا ٹریپ ہے جس میں انسان جو ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرفیکشنسٹ اسپرٹ میں وہ کام کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کام دی بیسٹ ہو، ہر چیز جو میں کروں وہ بہترین ہو۔ اور جب وہ یہ اس طرح کی خواہش یا اس طرح کی فیلنگز میں وہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ ایک تعریف کا لالچ، اور بعض اوقات جو ہے ہم ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اس تعریف کے پیچھے جو ہے اپنے گھنٹوں گھنٹے جو ہے وہ سپینڈ کر دیتے ہیں، جس سے ان کا خاندان متاثر ہو جاتا ہے، جن سے اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو خاندان کی باؤنڈریز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سے ابھی آپ نے لاسٹ جو بات کی ہے اس میں یہ بھی چیزیں نا کہ آپ مطلب بیلنس نہیں کر پا رہے چیزوں کو۔ بالکل۔ تو اگر پروفیشنل لائف کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ گروتھ لینا یا اپنی پوزیشن کو انکریز کروانا، سیلری میں انکریمنٹ کروانا، یا صرف باس کی واہ واہی مل جائے نا تو کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی بہت ہوتی ہے۔ مگر یہ جو بھاگنا اور دوڑنا جو چل رہا ہے نا آج کے دور میں سمجھتی ہوں کہ ہم گھر کو سیکریفائس کروا رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہماری جو وہ کمیونیکیشن ہے نا وہ منیمم رہ گئی ہے۔ بالکل، بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہماری نظروں کے سامنے نشان رہے گا اور نشان کو دیکھتے ہوئے ہم دوڑیں گے تو پھر ہم جیتیں گے، اور ہمارا نشان جو ہے وہ صلیب ہے۔ بیسیکلی ریس میں تو ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی دوڑ میں جو ہے وہ شریک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ریس میں گریس ہے، آپ اس فضل سے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں یا آپ فضل کے بغیر دوڑ رہے ہیں۔ تو گریس کا مطلب ہے God is with you in that race، کہ خدا جو ہے جس دوڑ میں آپ شریک ہے خدا بھی آپ کے ساتھ شریک ہے۔ تو جب اس دوڑ میں جو ہے خدا آپ کے ساتھ شریک ہے تو آپ فضل سے بڑھ کر کام نہیں کرتے، جتنا فضل ہے آپ پر آپ اسی طور سے کرتے ہیں۔
ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ فضل سے کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں تو آپ ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، تو پھر آپ پرفیکشنسٹ نہیں بنتے بلکہ آپ جو ہمبل ہوتے رہتے ہیں۔ تیسرا جو فیکٹر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن نہ ہونا۔ آ، وہی بات کہ بعض اوقات جو ہے ترتیب نہ ہونا اور جو ہے اچھے طریقے سے چیزوں کو مانیٹر نہ کرنا، بیلنس نہ کرنا، چیزوں کا گھر میں ڈسپلن کا نہ ہونا جو ہے یا اس پر توجہ نہ دینا جو ہے وہ چیزوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ورک پلیس پہ بہت مشہور اور بہت زیادہ ان کو پریز کیا جاتا ہے، لیکن ان کی فیملی لائف سے وہ بدبو یا تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھریلو زندگی میں جو ہے وہ بہت اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اور باہر کی سیٹنگ میں جو ہے ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس چیز میں جو ہے بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دونوں جگہ ہیں تو دونوں جگہ جو ہے ہمارا یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا رہا، تو ہمیں بھی جو ہے ہمارا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی نگاہ میں بھی مقبول ہوں اور ہم انسانوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہوں۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دو امپلائیز تھے جو ساتھ میں کام کرتے تھے اور وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، اور ان میں سے ایک امپلائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو سارے لوگ جو ہے وہ اجتماع لگا اور بہت سارے لوگ جو اس کی تعریف کرتے رہے کہ یہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھا، اس نے اتنے اچھے سے کام کیا، اتنے سال اس نے آرگنائزیشن کو دیے، یہ واقعی میں پریز ورتھی ہے، عزت کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اس ادارے کی مینجمنٹ نے بھی اسے خوب سراہا، اور تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ وہاں پر آیا اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ جو ہے کاش میں بھی کوئی ایسا جملہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس جو ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا باپ کی کوئی بانڈنگ اس کے ساتھ ویسی تھی ہی نہیں کہ وہ کوئی اچھے جملے جو ہے وہ کہہ سکتا۔ کہتا میری خواہش ہوتی، میری خوشی ہوتی، کاش جیسے آپ میرے باپ کو جانتے ہیں میں بھی اپنے باپ کو جانتا۔ تو یہ ہیں آستین کے سانپ کہ ہم ایک طرف بھاگ تو رہے ہیں لیکن ہماری فیملی کو ہم نے ٹوٹل رسک پر ڈالا ہوا ہے۔ اور بائبل میں بھی ایک ترتیب ہے، خدا کے نظام میں بھی ایک ترتیب ہے۔ جب ہم خدا کی ترتیب کو بدل کر جو ہے اچھی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ فیلئر ہوتا ہے۔ اگر ہم جو ہے کلام کے اکارڈنگ دیکھیں تو پہلا درجہ خدا کا ہے، دوسرا درجہ جو ہے وہ فیملی ہے، اور تیسرے درجے پر منسٹری ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیں کہ منسٹرز کی زندگی میں پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کا ہوتا ہے، یا پہلے درجے پہ خدا بھی نہیں ہوتا، منسٹری ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیملی جو ہے وہ کہیں آتی ہے تھرڈ درجے پر، اور کیونکہ فیملی تھرڈ درجے پہ آتی ہے اس لیے جو سارا بگاڑ ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نسلوں میں جو ہے وہ کلام کی ڈیلیوری ویسی نہیں مل رہی، اس لیے نسلوں میں ہمیں جو ہے وہ نکھار، وہ اٹریکشن جو ہے وہ نہیں دکھ رہا۔ گو کہ وہی کلام ہے جو پشت در پشت چلا آتا ہے، اور جس کی بابت لکھا ہے کہ یہ قوانین تو اپنے بچوں کو سکھانا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ تو اگر یہ کلام جو ہے اس ٹائم پر افیکٹو تھا تو آج افیکٹو کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے جہاں پر کوئی ویژن نہیں ہوتا تو وہاں پر جو ہے پرابلمس ہوتے ہیں، کرائسس ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر ویژن ہی نہیں ہے اپنی فیملی کے لیے تو پھر آپ جو ہے فیملی کو فوکس نہیں کریں گے۔ اف اٹ از ناٹ یور فوکس، آپ اس کو جو ہے آپ کہہ لیں سائڈ لائن کرتے جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھی سائڈ لائن کرتے جائیں گے، آپ بیوی کو بھی سائڈ لائن کرتے جائیں گے، آپ ہسبینڈ کو بھی سائڈ لائن کرتے جائیں گے، اور اینڈ میں یو ول بی ہیونگ ایمٹی ہینڈس۔ آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جن رشتوں پر محنت کرنے کی ضرورت تھی، جو رشتے خداوند نے آپ کو دیے تھے، کیونکہ ان پر ایفرٹ نہیں کیا گیا، تو پھر جو ہے آپ لاس جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ سسٹر یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی تو اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ پریویس یعنی کافی سالوں پہلے کی زندگی کیسی تھی، کچے مکان دکھا رہے ہوتے ہیں،
खेत है और कुआँ है और लोग बैठे हुए हैं चारपाइयों पर और गपशप चल रही है। घर के अंदर है तो पता चलता है फैमिली बैठी है। घर के बाहर का खेतों का सीन दिखाता है तो आपके साथ जो कोवर्कर्स हैं या आपके जो पड़ोसी होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, तो वो एक टाइम था कि वो एक बिल्कुल, हालाँकि देखिए उस टाइम पे भी हमें नज़र आता है बड़ी डिसिप्लिन लाइफ़ चली है वो भी। बिल्कुल। कि अर्ली मॉर्निंग वो सुबह सवेरे तड़के ही, अभी सूरज भी ना निकला हो और आप अपने खेतों में या आप अपनी जॉब्स पे जा रहे होते हैं और शाम से पहले ही आप घर आ जाते हैं। मगर अभी तो ना जाने का कोई टाइम है, ना अभी कोई आने का टाइम है। मतलब क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने खुद ही सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया है या और कोई रीज़न हो सकता है? मैं एक हवाला इफ्सियों के खत उसका छठा बाब और उसकी 11वीं आयत आपके सामने कोट करूंगी। यहाँ पे लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। इसका मतलब ये है कि इबलीस भी जो है वो मंसूबे बनाता रहता है, एक ईमानदार के पीछे वो लगा हुआ है ताकि उस ईमानदार को वो गिरा दे। तो एक तो हमारी अपनी जात का भी लालच है, हमारा फ्लैश भी जो है वो भी एक शरारत करता है, और हम अपने जिस्म की सेटिस्फेक्शन के लिए हम भी भाग रहे होते हैं। दूसरा जो है तारीकी भी जो है, तारीकी की कुव्वतें और इब्लीस जो है वो भी चाहता है कि ईमानदार जो है वो अपना ईमान से हट जाए। तो ईमान से वो कैसे हटेगा? वो उसी सूरत में हटेगा जब वो अपने जो फेलोशिप है खुदा के साथ उसको छोड़कर वो मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। जब वो खुदा के निज़ाम को छोड़कर, उसकी इलाही तरतीब को छोड़कर जो है अपनी तरतीब बना लेगा, और जब वो उसके अंदर लालच पैदा हो जाएगा कि मैं परफेक्शन की तरफ चला जाऊं, मैं जो है बेस्ट हो जाऊं, मैं जो है फेमस हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं, तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं उस शख्स को नीचे गिरा देती हैं। सिस्टर अभी आप बीच में बात कर रहे थे वालिद की, कि अक्सर जो वालिद होते हैं उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से है कि क्या बाप की जिम्मेदारी निभाने का आजकल के दौर में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों ही अगर जॉब करते हैं, तो उस हवाले से मैं चाह रही थी कि आप ज़रूर बताएं कि क्या आजकल के वालिद जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में, या यूं कह सकते हैं कि क्या बहरान है इस बात का कि वो सही तौर पर नहीं निभा पा रहे, या मेजॉरिटी ऐसे वालिद की है, या फिर ये भी ये बताएं आपके कौन से ऐसे हकाइक हैं जो वालिद साहिबान के लिए गैर हाजिर होने का भी सबब बनते हैं? ये अच्छा सवाल है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इसकी नीड भी है, और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जैसे हम बात कर रहे थे कि कलीसियाई एतबार से भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चर्चेस में देखें तो वहाँ पर वुमेन का रेशो जो है वो ज़्यादा है और मर्द हजरात का रेशो कम है। इसका मतलब ये है कि हमने रूहानी जिम्मेदारी भी जो है वो भी जो है वो औरत पर डाल हाँ। दी है, जबकि वालिद जो है वो एक आसमानी बाप का, आप कह लो एक अक्स है, एक प्रेजेंटेशन है ज़मीन पर रहते हुए, कि ज़मीन पर अगर कोई बच्चा अपने बाप को देखे और उसे जो है वो अपनाइयत, वो चाहत, वो लर्निंग मिले, तो वो जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि मेरा जिस्मानी बाप इतना मेहरबान है तो मेरा आसमानी बाप कैसा मेहरबान सही। होगा। तो लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि दुनियावी एतबार से जब हम देखते हैं, हम चीज़ों को फोकस करते हैं, तो वालिदैन में मर्द हजरात भी जो है या वालिद साहिबान जो है वो भी हद से ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और ना सिर्फ हद से ज़्यादा मसरूफ़ हैं बल्कि उन्होंने अपनी तरजीहात को बदला हुआ है। अगर वो मिनिस्ट्री में है तो बाज़-औक़ात मिनिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे दिया है, और अगर वो मिनिस्ट्री में नहीं है तो उन्होंने अपने मोबाइल को टाइम दे दिया, उन्होंने नशों को टाइम दे दिया, जिसकी वजह से जो है घर जो है वो डिसबैलेंस है, और घर का निज़ाम और घर का माहौल जो है वो अफेक्ट हुआ हुआ है। और जब वो घर पर वालिद हज़रात जो है वो उसी स्पिरिट के साथ आते हैं, तो वो आकर बच्चों पर मार-धाड़, बीवी पर जो है वो मार कुटाई जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे जो है बच्चे जो है वो खुदा के करीब जाने के बजाय वो खुदा से दूर हो जाते हैं।
اور اس کے جو ہے بہت ہی پینفل جو ہے وہ نتائج ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کی غفلت کی وجہ سے، اور کیونکہ خدا نے اسے سربراہ ٹھہرایا ہے اور اس کا خدا کے ساتھ رشتہ نہ ہونے کے سبب سے پورا کا پورا جو ہے وہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور پوری فیملی جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ فیملی کا لاس ہے، بلکہ یہ ان چھوٹے بچوں کا بھی لاس ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے دکھ سہتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے جو ہے غفلت کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے پرورش میں پیار محبت کو جو ہے وہ مس آؤٹ کیا ہے۔ تو جب وہاں پر پیار نہیں ملا، پرورش میں جو ہے غفلت ہوئی ہے، تو پوری نسل جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے۔ وہ بھی کل کو جو بچے گرو کرتے ہیں، وہ بھی جب والدین بنتے ہیں، تو وہ پھر سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں یا جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ والد حضرات کا جو ہے ایک روحانی ذمہ داری، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ والد کو جو ہے سربراہ ہیڈ آف دی فیملی ٹھہرایا ہے، تو ہم ترتیب نہیں بدل سکتے۔ بھلے عورت جو ہے وہ جتنا مرضی بھی پیسے کیوں نہ کمائے، وہ کتنی مرضی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، الہی ترتیب کے موافق جو ہے وہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ تو اگر جو ہے عورت ہم ہیڈ شپ پہ آئے گی تو جو ہے بگاڑ دیکھا جائے گا۔ ایک خادم ہے اور خادمہ ہیں، وہ ایک کلیسیا میں گئے، اور وہ کہتے ہیں اس کلیسیا میں ہم نے ایک خاص چیز دیکھی کہ وہاں پر جب بچے جو ہے بلوغت کی طرف جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو وہاں پر جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ انہیں جو ہے وہ بپتسمہ دے رہے ہوتے ہیں اپنا روحانی فرض سمجھ کر۔ تو جس والد کو جو ہے بچے نے دعا کرتے نہیں دیکھا، جس والد کو اس نے بائبل پڑھتے نہیں دیکھا، جس باپ کو اس نے اپنے ساتھ چرچ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس بچے کے لیے جو ہے کل کو وہ ساری چیزیں کرنا مشکل دشوار ہیں، جو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چرچ جائے کرے، یہ نہیں جاتا۔ تو وہ کیسے جائے گا جب والد جو ہے وہ گیپ کو کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے؟ تو بہت زیادہ خوفناک حالت ہے، اور میری گزارش بھی ہے ان والد حضرات سے کہ ضرور ہے کہ اپنی نسل کے لیے جو ہے اپنے رویوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ ابھی ہم نے والد صاحبان کے لیے بات کی، میں چاہوں گی کہ ماں کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سسٹر کہ ماں کی تربیت کو جو ہے نا اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ انسال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ آئے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ تو بہت اہم ترین بات ہے کہ احمق جو ہے وہ حکمت کی، وہ تربیت کی حقارت کرتے ہیں، اور یہاں پر دونوں کا ذکر ہے کہ باپ نے بھی تربیت کرنی ہے اور ماں نے بھی تعلیم دینی ہے۔ تو تربیت کے لیے باپ موجود ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے ماں موجود ہونی چاہیے۔ اگر جو ہے تعلیم نہیں ہے، اگر تربیت نہیں ہے، تو بچے جو ہے وہ بگڑے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بگاڑ ہمیں معاشرے میں بھی دکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں گھرانوں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آن دا ہول وہ کلیسیا میں بھی ہمیں وہ بگاڑ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ماں کی تربیت کی حقارت کی جاتی ہے، تو احمق جو ہے وہ حقارت کرتے ہیں، اور وہ ان کو لگتا ہے یہ روٹین ٹاسک ہے۔ دیکھیں خدا نے وومن کو کریٹ ہی ایسا کیا ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے اس کو بنایا ہے، اس کو ابیلٹیز دی ہیں کہ وہ ایک وقت پر کئی سارے کام کرتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم جو ہے ان کو روٹین نہیں سمجھتے ہیں کہ برتن دھونا، واش روم دھونا، یہ سارے گھر کے کاموں کو کرنا، اور اگر ورکنگ ہے تو ان چیزوں کو بھی کرنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا she has those abilities، وہ ان کے ساتھ بورن ہوئی ہے تو یہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داریوں کو بھی جب ہم پراپرلی ڈیوائڈ نہیں کرتے، تو پھر ہم جو ہے اس رول کو حقارت سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اتنا زیادہ پریز نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پہلی چیز بنیادی تو یہ ہے کہ والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اتنا ایفرٹ کریں کہ صرف جسمانی طور پر انہیں KFC ہی نہ کھلاتی رہیں، انہیں صرف جو ہے جسمانی طور پر صحت مند اور تندرستی نہ بنایا ہو، بلکہ روحانی طور پر بھی جو ہے انہیں جو ہے
آپ کہہ لو روحانی زیور سے آراستہ کیا ہو. اور دوسری طرف ایک خاص چیز جس پر ایلیمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جب آپ روحانی گراؤنڈز پر بچوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے کیونکہ خدا سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کے بھی تابع دار رہتے ہیں، وہ آپ کے بھی فرما بردار رہتے ہیں. لیکن اگر وہ بچوں کو جو ہے ایسا ماحول پرووائڈ نہیں کیا گیا تو پھر لکھا ہے کہ احمق جو ہے وہ تربیت کی حقارت کرتے ہیں، احمق جو ہے وہ حکمت کی حقارت کرتے ہیں، وہ ماں کی نصیحت کو بھی حقیر جانتے ہیں، وہ باپ کی تربیت کو بھی حقیر جانتے ہیں. اور یہاں پر ایک خاص چیز جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اسپرچول ہونے کو، اپنی اسپرچویلٹی پہ ورک آؤٹ کریں. اگر وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سارا ٹائم اپنا کچن کو ہی دے دینا ہے اور ان کی لائف میں بھی کہیں پر اول درجہ خدا کو نہیں ہے، تو ایسی مائیں بھی جو ہے جو آگے بچوں کو سکھائیں گی وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ قابل تقلید نہیں ہوگا. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ سسٹر. ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ آخری سوال ہے جسے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور مختصراً اس کا جواب دیں کہ کیا ماں باپ دونوں کی ملازمت کرنے کے باوجود گھر کے نظام کو صحیح طور پر چلایا جا سکتا ہے؟ جی، پاسبلٹی ہے، کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جہاں سے ہم نے بات کا آغاز ہی کیا تھا کہ ہر چیز فاسٹ ہے اور فائنینشیل سٹریس کے بنا پر اور بہت ساری ذمہ داریوں کی بنا پر، بہت سارے بوجھ کی بنا پر یہ پاسبلٹی ہے کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ جاب کرنی پڑے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری ون از ورکنگ، ٹھیک ہے. تو جب دونوں ہی فریق جو ہے وہ جاب کر رہے ہوں تو پھر ہمیں جو ہے چیزوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کاموں کو بانٹنے کی ضرورت ہے. اور اگر دونوں کی زندگی میں خداوند کا اول درجہ ہے تو خاندان جو ہے وہ بکھرنے سے بچ سکتا ہے. اور اگر ڈے نائٹ کر رہے ہیں تو اس طور سے بھی بیلنس ہو سکتا ہے. یا کسی بھی کام کو کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہی سمجھ لینا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہیں تو میرج لائف بھی گرو کرتی ہے. اور خاندان میں جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کی عزت کرتا ہے، میری ماں میرے باپ کی عزت کرتی ہے، تو اس عزت اور رسپیکٹ کو پھر وہ بھی مینٹین کرتے ہیں. نہ صرف وہ بچپن میں جو ہے ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، بلکہ جب وہ ازدواج میں بھی قدم رکھتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے جو چیز دیکھی ہوتی ہے اور اس کا ان پر تاثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، تو وہی چیز کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں، خواہ وہ مثبت ہو خواہ وہ منفی ہو. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ملازمت کرنا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو میک اٹ شیور کہ آپ دونوں کے فیصلہ جات ہیں، آپ دونوں کی جو جمع پونجی ہے، آپ دونوں کے جو پیسے ہیں، اس سب میں جو ہے آپ خدا کو سب سے پہلے جو ہے وہ جلال دے رہے ہوں اور ایک دوسرے کی عزت کریں تاکہ گھر میں بھی جو ہے ویسا ماحول جو ہے وہ کلٹیویٹ ہو. آمین آمین. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، بس یہی کہوں گی کہ ساری کاموں کے لیے آپ کو سب سے پہلے خدا کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تاکہ خداوند آپ کو حکمت دے، تاکہ آپ ساری چیزوں کو مینج کر سکیں اور خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی فیملی کو موٹیویٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی نگہبانی کریں، اور جو آپ کو لگتا ہے جس چیز کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ سب کچھ خداوند میں رہتے ہوئے ممکن ہو سکتا ہے. بہت ساری دعائیں ناظرین آپ کے لیے کہ خدا کرے کہ آج کے پروگرام کے وسیلے سے ہم ان چیزوں کو، اگر ہماری زندگی میں کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے تو اسے لے کر پورا کر سکیں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تمام چیزوں کو مینج کرنے میں مدد دیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.